बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नाज़रीन, मोहसिन इंसानियत तमाम आलम के लिए सच्चाई, बेहतरीन इखलाक और मोहब्बत के पैकर ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से चूँकि मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ अरूज पर हैं। 12 रबी अव्वल की रात है, तो हमने इसी मुनासबत से प्रोग्राम सच के साथ के पहले हिस्से में ये खसूसी नशिस्त रखी है, जिसमें हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अस्वा हुस्ना है, उनकी तालीमात हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो दौर हाज़िर के चैलेंजेस हैं, बिलखसूस इस्लामोफोबिया और ये जो फ़्रांस में इंतहाई काबिल मज़म्मत गुस्ताखाना हरकत हुई है, इस हवाले से बहसियत उम्मा हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए, इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और ये भी ज़रूर जानेंगे कि दौर हाज़िर में जो हमारी ज़िंदगी हैं, कैसे हम उनको ढाल सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अहादीस शरीफ की रोशनी में, और क्या ट्रिब्यूट हम दे सकते हैं, क्योंकि आका नामदार के लिए तो ये पूरी दुनिया बनी हुई है और रहमतुल लिल आलमीन है। उनका कद काट तो बग़ैर किसी तबसरे के बहुत बुलंद है, लेकिन अपने तय एक ज़रूर काविश करेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से जो एक अच्छा मैसेज है वो PTV के प्लेटफॉर्म से ज़रूर जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने वैसे भी 12 रबी अव्वल से 19 रबी अव्वल तक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता मनाने का भी ऐलान किया। इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो आज DGISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कल एक बयान आया था अयाज सादिक साहब की जानिब से, उस हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे, और जिसमें उन्होंने कहा कि इसका मकसद गुमराह कुन प्रोपोगंडा था और ये काबिल अफसोस बयान है। इसके अलावा भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो हम आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। पहले हिस्से में हम तारुफ करा देते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के आप मेंबर हैं, आलिम दीन हैं और ज़बरदस्त किस्म के लिखारी भी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और हमें दौरान गुफ्तगू जो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रहमान साहब कि आपने इस पैर हमारे लिए वक्त निकाला। मैं जानना चाहूँगा आपकी राय में दौर हाजिर में ये जो इस्लामोफोबिया का हमें एक चैलेंज पूरी उम्मा को जिसका सामना है और इसकी मुख्तलिफ अशकाल हमारे सामने है, ये जो एक इंतहाई अफसोसनाक हरकत फ्रांस में हुई, इससे पहले स्वीडन में हुई, इससे पहले डेनमार्क में हुई, सर इसके तदारक के लिए हमारे पास क्या वो ऑप्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ पर जलसे जुलूस करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, उनकी मसनूआत का सोशल बाइकआउट कर सकते हैं, इकनॉमिक बाइकआउट कर सकते हैं। एज ए मुस्लिम उम्मा, जो मुस्लिम जो ब्लॉक है, वो क्या रोल इसके अलावा अदा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब मोहतरम, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ कि इस इंतहाई मुक़द्दस मौके पर, बाबरकत मौके पर आपने मुझे याद फरमाया और इस गुफ्तगू में शरीक होने का मौका मरहमत फरमाया है। इससे पहले कि जो आपने सवाल उठाया है मैं उस पर गुफ्तगू करूँ, कल 12 रबीउल अव्वल है जी, और ये दिन उस ज़ात के साथ मुअन्वन है जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है जी, मोमिनों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि खालिक़े कायनात ने इस ज़ात को, इस ज़ात अक़दस को वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाया है कि जो बाकी पैगम्बरान इज़ाम अपनी तमाम शान और अपनी रिफ़त के साथ तशरीफ़ लाए, हर एक पर हमारा ईमान है, लेकिन वो महदूद जोग्राफिया के लिए, नस्ल के लिए, ख़ास ज़ुबान बोलने वालों के लिए, ख़ास वक्त के लिए आए। लेकिन अब की मर्तबा जो नबी आया है, जिस पैगम्बर को मैं भेज रहा हूँ, वो किसी जोग्राफिये का मोहताज नहीं है, वो किसी नस्ल के लिए नहीं है, कोई ख़ास ज़ुबान बोलने वालों के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ अल्लाह फरमाता है मेरी रबूबियत है, वहाँ तक उसकी नबूवत है, और जब तक मेरी रबूबियत है तब तक अब उसकी नबूवत है। अब किसी और के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के मबूस किया गया है।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ مقدس اور 12 ربیع الاول صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، یہ نوع انسانی کی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو نوع انسانی کے لیے باعث رحمت و برکت بن کے آیا ہے۔ اور پھر اس پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام کا جو پیغام ہے، جو صحیفہ ہدایت وہ لے کے آیا ہے، یا اس کے جو اپنے فرامین مقدسہ ہیں، ان میں سے ایک ایک پر غور کیجئے، وہ نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ بلا شبہ ایک چھوٹی سی جو مثال میں بہت عام دہرائی جاتی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا دیتے ہیں، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ایک اصول دیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والا، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جس نے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچایا ہے، کسی بھی انسان کو قتل کیا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، گویا اس نے انسانیت کو قتل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے، جس کی جان بچائی وہ کسی بھی مذہب سے، عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندوازم سے، سکھ ازم سے، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس نے گویا انسانیت کی جان کو بچایا ہے، انسانیت کی جان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے یہ ہے تعلیمات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ وہ صرف نوع انسانی کے لیے نہیں، ذرا تھوڑا سا اگر اس کو اور پھیلا وسیع کر کے دیں، دیکھیں تو سرکار علیہ السلام جانوروں کے لیے رحمت، سرکار علیہ السلام نباتات کے لیے رحمت، ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام فصلوں کے لیے رحمت، درختوں کے لیے رحمت، یعنی کائنات کی ہر شے ما سوا اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے کل آنے والا جو دن ہے، یہ تمام نوع انسانی کی خوشیاں منانے کا دن ہے۔ بہت خوب۔ ساری دنیا کو چاہیے کہ اس مبارک دن پر خوشیاں منائے۔ لیکن یہ جو دنیا کا ایک منورٹی، ایک سیکٹ ہے، میں وہ جو جو دوسرا ارادی پہلو- طور پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کر رہے جو ہیں، آپ اس کا تدارک کیسے؟ سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں ساری دنیا اس میں شریک نہیں، جی ایک طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام کے خلاف ہی نہیں، وہ مذہب بیزار طبقہ ہے، وہ مذہب کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ جو مذہب والے لوگ ہیں، جی اصحاب مذہب ہیں، ان کی نبض کو ٹٹولتا رہتا ہے اور مختلف حوالوں سے وہ لوگوں کے جذبات کو چیک کرتا ہے۔ اور مذہب وہ عیسائیت ہو، مذہب یہودیت ہو، مذہب اسلام ہو، وہ کسی نہ کسی طرح انسان کی گائیڈنس کے لیے اور انسان کو راہ مستقیم پر چلنے کے لیے کچھ حدود مقرر کرتا ہے، کچھ قیود مقرر کرتا ہے۔ ان حدود اور قیود سے آزادی حاصل کرنے والے مادر پدر آزاد لوگ جو ہیں، وہ پھر مذہب پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، وہ اسلام ہے، اس میں اٹریکشن ہے، اس میں جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا صحیفہ ہدایت ہے۔ میں پورے دعوے سے شاہ صاحب ایک بات کہتا ہوں، اور اس کو اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں کہ اس وقت قرۂ عرض پر آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی کتاب اگر محفوظ ہے، موجود ہے، اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک ایسا صحیفہ، آسمانی صحیفہ، منزل من اللہ صحیفہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے، اب کبھی اس کو آگ لگائی جاتی ہے اور کبھی اس صحیفہ ہدایت کے حامل، اس کو لانے والے پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام جو کہتا ہے
किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो, झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो, इसलिए कि वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। उस अमन के दाई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बना के कोशिश की जाती है कि और इसका मकसद क्या इश्तियाल दिलाना है मुसलमानों इसका को? मकसद क्योंकि आज भी फ्रांस में ऐसा वाकया हुआ है जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हतमियत से हम नहीं कह सकते कि जी चाकू हमला हो गया। इसका मकसद एक तो अपने अंदर के गुबार को निकालना और दूसरा मुसलमानों को इश्तियाल उनको मालूम है कि हमारे दिल के बहुत करीब हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम प्रोवोक हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, वो मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं, और अगर जान से ज्यादा ना करें तो मुसलमान का ईमान ही मुकम्मल नहीं होता है। मुसलमान का ईमान ही उस वक्त मुकम्मल होता है। उनका है। इस्तेसाली एजेंडा है, इसके खिलाफ हम बंद कैसे बांध सकते हैं? सवाल तो ये है। देखिए जी, इसके खिलाफ बंद जो है वो इस तरह कत्लो गारत से तो नहीं हो सकता है, ठीक है, खून बहाने से तो नहीं हो सकता। देखिए, जो वहाँ की रियासतें हैं, वहाँ की हुकूमतें हैं, एक बात अब ताज़ा तरीन उठी है जी, मैं उसकी जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ बगैर किसी की निशानदेही किए। ये कहना कि उन मुल्कों में ऐसे कवानीन नहीं हैं कि ऐसे लोगों के लिए कोई सजा हो। मैं कहता हूं अगर ऐसे कवानीन नहीं है तो इसके सामने बंद बांधने के लिए उनको अपने कवानीन बनाने चाहिए। और अगर वो लोग, ये देखिए जी, हर शख्स वैसे तो आप कतकलामी बाज़त आप देखें कि वो जेंडर इशू पे बड़े ज्यादा मैं अर्ज करता हूं, मोतरज़ हो जाते हैं, रेसिज्म के, नस्ल परस्ती के बड़े खिलाफ हैं। मैं अर्ज करता हूं शाह साहब, देखिए यहाँ इस दुनिया में हर शख्स का हक है जी, मजदूर का हक है, आजिर का हक है, हाकिम का हक है, महकूम का हक है, काले का हक है, गोरे का हक है, और उसके लिए कवानीन भी बनाए जाते हैं। और उसकी खिलाफ वर्जी हो तो दुनिया लर्जा बरंदाम हो जाती है, आग बगोला हो जाती है। अगर इस दुनिया में किसी का हक नहीं है तो फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक नहीं है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछाला जाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नापाक खाके बनाए जाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया जाए और उसको आज़ादी इजहार राय का नाम दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और कोई भी इंसाफी नहीं हो सकती। इंसाफी नहीं हो सकती। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी पीर नूरुल्लाह कादरी साहब ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 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 6 फुट का फासला, बशरुल्लाह 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला। 6 फीट का फासला कोरोना से बचने के लिए जरूरी है। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें और अपने घर तक ही महदूद रहें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब नेशनल क्लैमिटीज प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत स्मोक आफत करार। PDMA पंजाब कंट्रोल रूम में स्मोक मॉनिटरिंग सेल का कायम। सूबा भर में फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट, टायर, रबर, प्लास्टिक वगैरह की बजरिया आग तलफी, धुआं छोड़ती गाड़ियों पर पाबंदी आए। इमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने वाले सनती यूनिट्स, फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले स्टोन क्रशर्स, गैर मयारी ईंधन की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल मना है। 7 नवंबर 2020 के बाद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टा जात को काम जारी रखने की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमात, भारी जुर्माने और कैद की सजाएं। हुकूमत पंजाब।
ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کر لیا ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی پیر نور اللہ قادری صاحب نے. قادری صاحب بہت شکریہ, بہت عنایت کی. مجھے معلوم ہے آپ محفل میلاد اٹینڈ کر کے یہاں پر آ رہے ہیں, ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں, آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے محسن انسانیت کہ کل یوم ولادت باسعادت ہے اور آج سے ہی جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر ہیں. کل آپ لوگ سیرت النبی کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. جو دور حاضر میں یہ اسلاموفوبیا کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گستاخانہ حرکت ہو رہی ہے, تو بہت اچھی سعادت الرحمان صاحب نے بات کی کہ فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں وہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ کوئی قانون نہیں ہے اس لیے جو اس کے مرتکب لوگ ہیں ان کو ہم سزا نہیں دے سکتے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ اسلامک سٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی ہیں اور پوری دنیا آپ پھرتے بھی ہیں, کس طرح بند باندھا جا سکتا ہے پھر نور اللہ قادری صاحب, کیونکہ یہ واقعات مجھے تو ایسے لگتا ہے ارادی طور پہ کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اشتعال دلوانے کے لیے. بحیثیت امہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار صاحب آپ کا شکریہ. اور اس گفتگو میں میرے خیال میں سردار صاحب جو ہے وہ اس کے تمام پہلوؤں کو بہتر وہ بیان کر سکتے ہیں. میں صرف اتنا گزارش کر دوں گا کہ یہ جس طرح آپ نے کہا یہ دانستہ اور شعوری کوشش ہے اور ایک تواتر اور تکرار کے ساتھ ہے. اور اس دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ ربیع الاول کی دنوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے اس کے لیے. ایک طرف پورا عالم اسلام جہاں پہ بھی کلمہ گو آباد ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جشن منا رہے ہیں اور آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں, رحمت للعالمین کا یاد منا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ گستاخ, یہ ناپاک, یہ بدخصلت لوگ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تنقیص اور گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. پھر اس دفعہ ایک اور اس میں جو ایک بہت لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک فرد کی یا ایک تنظیم کی کوشش ہوتی تھی اور وہ ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس دفعہ تو فرانسیسی صدر اس کا دفاع کر رہا ہے اور اس کی دفاع کے آڑ میں مسلمانوں پر اور تمام بلکہ اسلام پہ وہ طنز کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے کرائسز ہے اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس کا باعث یا وجہ یا سبب جو ہے وہ اسلام ہے. اور پاکستان نے اور ترکی نے جو بات کی تو آج انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ریئیکشن ہے پورے عالم اسلام میں, سب لوگ سراپا غضب ہے, احتجاج ہے, غم غصے کا اظہار ہے. اور صرف دو رہنما, ایک طیب اردوغان ہے ترکی کا صدر, ایک عمران خان ہے, یہ بول اٹھے ہیں. باقی کہیں پہ بھی اسلامی ممالک کے سربراہوں کی طرف سے آپ کو رد عمل نظر نہیں آ رہا. حالانکہ اس پہ لمحہ فکریہ آپ کا اگر کسی ملک کا قوم ایک طرف ہے اور اس کا حکمران اس پہ بولنے کی کیا ان کو رکاوٹ ہے, اس کو کنڈیم کرنے کا اور اس رویے پر تنقید کرنے کا کیا رکاوٹ ہے ان لوگوں کو. آج میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ بھی بڑا تعجب کا اظہار کر رہا تھا کہ میں توقع کر رہا تھا کہ کم از کم 10 15 16 ممالک, اسلامی ممالک کھل کر اس پہ بولیں گے, کہیں گے, اور وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید مجھ سے کوئی رابطہ کرے گا. لیٹر بھی لکھا ہے پرائم منسٹر, انہوں نے تو کر دیا, لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ مجھ سے کوئی کہے گا کہ آئے مل کے ایک لائحہ عمل بنائیں. انہوں نے تو لیٹر بھی لکھ دیا. کچھ ممالک کے سربراہان سے وہ ٹیلی فونک بھی بات کریں گے. او آئی سی کا جو وزرائے خارجہ کا ایک سٹنگ میٹنگ ہو رہی ہے نائجر میں, تو فارن منسٹر کو اس کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر پاکستان کی طرف سے اس کو ٹاپ ایجنڈا پہ رکھا جائے. مجھے انہوں نے آج کہہ دیا کہ شیخ الازہر نے ایک اقدام اٹھایا ہے کہ جو چارلی ہیبڈو اور بعض دیگر جو مجلے ہیں یا اس طرح کے صحافی ہیں جنہوں نے ایک کوشش کی ہے, تو پوری اسلامی دنیا کے لائرز جو ہے وہ کلا ایک اس پہ لائحہ عمل بنائیں اور ایک قانونی چارجوئی اس کے خلاف جو بھی انٹرنیشنل فورم ہوگا اس پہ کرے. ایک کل شیخ الازہر نے کہا ہے, پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ شیخ الازہر سے کہیں کہ پاکستان کا جس طرح کا آپ کو اس حوالے سے تعاون چاہیے, مدد چاہیے,
ہم اس کے لیے تیار ہے اور یہ بہت ایک مناسب اقدام ہوگا۔ اور پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی ڈسکس کر رہے تھے مجھ سے پہلے، وہ یہی ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو آپ اس کی حدود قیود ہونے چاہیے، اس کی کوئی لمیٹیشن ہونا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نبیوں کو برا بلا کہیں، انبیاء کرام کے شان میں تنقیص اور توہین کرے اور 1.5 ارب لوگوں کے دلوں کو مجروح کرے اور ان کا انسلٹ کرے۔ یہ تو آزادی رائے کا تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے، واللہ عالم، میں نے کل 2 دوستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل کنونشن موجود ہے جس میں ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا جی ہاں، ہوگا نا؟ وہ اس میں نفرت اور جو مثال اس کا ہے ہولوکاسٹ کی ایک مثال ہے، کیونکہ ہولوکاسٹ کا کیا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ یہودیوں کو دل آزاری ہوتی ہے اور ان کا اکٹھ مضبوط ہے شاید۔ تو اس پہ میرے خیال میں اگر کوئی ایگزسٹنگ لاز ہے تو اسلامی دنیا کو اس پہ بھی جانا چاہیے کہ اس کو کیسے نافذ العمل۔ جو پوپ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، کوئی جی عیسائیوں کے بھی تو وہ بھی ایک تجویز آج جو ہم نے ڈسکس کی، وہ ڈسکس کی ہے، ان کو بتایا ہے، باور کرایا جائے۔ جی اس کو ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری آج تفصیلی اس پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی پسند کیا کہ آپ جو اسلامی دنیا کے روحانی یا اسپریچول یا مذہبی رہنما ہیں، امام کعبہ ہو گیا، شیخ الازہر ہو گیا، کچھ اور بھی نام میں نے اس کو بتائیں، انہوں نے کہا کہ ان سے رابطہ کر لے۔ اگر کسی طریقے سے مسیحی دنیا کو یا یہودیت کو، ان کی مذہبی رہنماؤں کو اس پہ قائل کیا جا سکے کہ یہ احترام اور تکریم کا رشتہ دونوں طرف سے ہے، ہم کرتے ہیں تو آپ بھی کریں۔ اور ایک طرف آپ جو نعرہ لاپتے ہیں اور اس پہ بڑا کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہونی چاہیے اور ابراہیمی عائلہ خاندان جو ہے وہ سارے مذاہب ایک ہیں، تو پھر یہ نقص امن کے لیے اور فاصلوں کو بڑھانے کے لیے اور جو اختلاف اور انتشار اور فساد کا مرکز ہے، تو یہی کہ آپ اسلام کو بار بار چھیڑ رہے ہیں۔ ویسے میں جانوں گا ہمارا جو ریاکشن ہوتا ہے، ابھی اس پہ بھی بات ہو رہی تھی، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اس بدخصلت ٹیچر نے جب کیا تو اس کی گردن اتار دی، آج کوئی خبر آئی ہے کہ جی چاقو حملہ بھی ہوا ہے فرانس میں چرچ میں۔ ظاہر بات ہے مسلمان مشتعل ہوتے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکتے ہیں، تو اس کا ریاکشن آتا ہے۔ ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ اکنامک بیک آؤٹ کیا جائے، جو فرانس کی چیزیں ہیں، مختلف مصنوعات یہ بناتے ہیں، اس کا بیک آؤٹ کیا جائے۔ ہم نے ایک فارمر ایمبیسڈر سے بات کر رہے تھے، ان کا آپ یقین کریں وہ پیسے کو نعوذ باللہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور اگر ان کو پیسے سے پنچ کریں گے تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریاکشن جو ہے کبھی بھی معقول نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کسی کو سمجھائیں، بتائیں کہ آپ ایسا کریں گے تو پھر ایسا ہوگا، تو پھر ایسا ہوگا، نہیں۔ جذبات کے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ عقل اور دلیل کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ ریئیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، بھرپور ہوگا، ہر جگہ پہ ہوگا۔ اور اگر مسلمان ایسے معاملات میں ریئیکٹ نہ کرے، یہ آپ کی یہاں پروگرام سے یا میرے تقریر سے نہیں ہوگا۔ اس کا صرف واحد علاج ہے کہ جو عمل ہے اس عمل کا تدارک ہو، اس عمل کو روکا جائے جس عمل کی وجہ سے رد عمل ہے، ورنہ رد عمل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب وہاں پہ ویسٹرن سوسائٹیز میں، یورپ میں، مغرب میں جو لوگ اس طرح کی اقدامات، ہم کسی کی قتل کی بات کبھی نہیں کرتے، اس کی کبھی ہم فروغ نہیں دیتے، ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن اگر ایک شخص وہاں اس کو پتہ ہے کہ میرے اس رد عمل کا انجام کیا ہے اور وہ انجام کے لیے وہ خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے بہت دکھی کر دیا ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور اس تکلیف کے عالم میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ میں آسٹریلیا کی خبر پڑھتا ہوں کہ خاتون نے اگر حجاب پہنا ہوا ہے تو وہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں حجاب کو دیکھ کر، اگر کوئی امام مسجد کوئی خطبہ دے رہا ہے تو وہ اس حوالے سے ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے؟ ان کا یہ کہنا غالباً ہے، کیونکہ اگر ان کا ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ کہ جی اگر آپ یورپ میں آ کے رہ رہے ہیں تو پھر ہم جیسے بن کے رہیں، پھر اپنی جداگانہ حیثیت نہ رکھیں۔ دیکھیں یہ بات غلط ہے کہ اگر آپ کسی کی انفرادی رویوں کا، جو مغرب کے تعلیمات ہیں وہاں پہ ایک لوگ وہ ہیں، ان کے ننز ہیں جو کہ سر تاپا
حجاب میں ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو سرتپا عریان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں کو چلنے پھرنے آنے جانے کی اجازت ہے. یہ انفرادی رویے ہے، کسی کا کس طرح ہوگا، لباس، قول، فعل، یہ ان کے قوانین کے مطابق اس کی گنجائش موجود ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے، ایک نادیدہ خوف ہے، اور وہ خوف اسلام سے ہے، اسلام کے پھیلاؤ سے ہے، اسلام کی مقبولیت سے ہے. کیونکہ مذہب کا اور روحانیت کا جو ان کا خانہ ہے وہ بالکل خالی ہے، بالکل کوڑا ہے. کچھ بھی اس میں اپنے لوگوں کو تسلی تشفی دینے کے لیے کچھ نہیں. یا بالکل لادینیت ہے، جو دین کا خانہ ہے وہ بالکل خالی. اس دین کا خالی خانہ اگر کسی نے پر کرنا ہے تو وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کرنا ہے. سر جو سے یہ سوال آپ کو یاد ہوگا، کووڈ-19 اب دوسری سرج آ رہی ہے. میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کا طرز زندگی ہے، اگر BBC پہ رپورٹ تھی اس کو اپنائیں تو کووڈ-19 سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ان معاملات پہ تو وہ اسلام کو جب دیکھتے ہیں تو وہ پیروی کرتے ہیں، لیکن جو ہماری جداگانہ حیثیت ہم جب برقرار رکھیں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ جنا کیپ ہے، آپ پیر صاحب کا اپنا ایک پہننے کا اپنا سٹائل ہے، اگر یہ کر کے آپ یورپ میں پھریں اس پہ ان کو اکتاہٹ ہوتی ہے یا شاید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اس کا کیا آپ گزارش یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب محترم نے جس طرف توجہ دلائی ہے وہ پہلو سارے واضح ہو گئے ہیں، اس لیے کہ خطرہ صرف اسلام سے ہے. دیکھیں آپ نے بھی لیکن بس اتنا بات کاٹ رہا، لیکن ہمارا جو ریاکشن ہے ابھی جیسے پیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اتنا اچھا ریاکشن میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا یہودی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. سکھ ہیں اپنے ایک مخصوص لباس میں، وہ یورپین ممالک میں رہتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر تکلیف ہوتی ہے تو حجاب سے ہوتی ہے، اگر تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کی پگڑی سے ہوتی ہے، مسلمان کی شلوار قمیض سے ہوتی ہے. اس کا جو سب سے بڑا سبب ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل حقیقت سے قریب تر ہے کہ غلبہ اسلام کا ایک خوف ہے جو ذہنوں پہ طاری ہے، اور اس خوف کے نتیجے میں وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کبھی قرآن کے ساتھ گستاخانہ رویہ کر کے اور کبھی صاحب قرآن کے ساتھ یہ گستاخانہ طرز عمل اختیار کر کے وہ اس کا اپنا کتھارسس کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. یہ درست بات ہے کہ قتل کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، سفاکیت کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، دوسروں کے مذہب کے جو معابد ہیں ان میں گھس کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ بات 100% درست ہے کہ جب ریاکشن ہوتا ہے تو وہ فتویٰ لے کے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کتاب کنسلٹ کر کے نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے جس کا اظہار عمل میں آ جاتا ہے. اور جب تک اس کا تدارک نہیں ہوگا، میں نے پہلی گفتگو کے پہلے حصے میں بھی کہا تھا کہ سرکار علیہ السلام سے محبت روح ایمان ہے، اور اگر کوئی مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. تو مسلمان تو اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کے ناموس کی خاطر قربان کرنا اپنی زندگی کا اثاثہ اور کل روز محشر اپنی نجات کی ضمانت سمجھتا ہے. میں پیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کل انشاءاللہ سیرت النبی کانفرنس ہے، آپ لوگوں نے ماحولیاتی آلودگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے احکامات ان کی روشنی میں کیا اس حوالے سے سبجیکٹ رکھا ہے، تو ضرور بتائے گا یہ سبجیکٹ آپ نے کیوں رکھا، یہ ماحولیاتی آلودگی. اور دوسرا آپ لوگوں نے آپ ہی کی سجیشن تھی کیبنٹ میں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ منایا جائے، اس کے اغراض و مقاصد افادیت کیا آپ کے ذہن؟ دونوں کی میں مختصر بات کروں گا. ماحولیات چونکہ پوری دنیا ایک ریڈ الرٹ ہے ماحولیات کے حوالے سے، اور جو تغیرات ہے، جو موسمی تبدیلیاں ہیں اور جو کہ تباہیوں اور ہلاکتوں کا باعث ہے، اور پوری دنیا کا مستقبل اس حوالے سے خطرے میں ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آج کے دور کا ایک مسئلہ ہے، یا آج ہی دریافت ہوا ہے، یا اس کا صرف ایک سائنسی حل ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حوالے سے 1400-1500 سال پہلے جو آپ کی فرامین ہے، آپ کے ارشادات ہے، صفائی کے حوالے سے، ستھرائی کے حوالے سے، نظافت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، مثلا پانی کے کم استعمال کے حوالے سے حضور نے وضو کے لیے پانی کے استعمال کو کہا کہ یہ اسراف ہے، اور اسراف جو ہے، اسراف ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، اس کو اسراف کہا۔ 3 دفعہ ایک شخص کو کہا جب وضو کا پانی زیادہ استعمال کر رہا تھا کہ اسراف ہے، اسراف ہے، اسراف ہے۔ اور پھر فقہائے دین نے، شریعہ نے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے ہیں وہاں پانی زیادہ استعمال کریں، وہ بھی اسراف ہے۔ اور ہم لوگ کیسے وضو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہم نے باتھ روم میں تو پورا تالاب بنا دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں۔ اس طرح شجرکاری کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ صاحب کو بہتر اس کا پتہ ہے کہ کوئی اپنے مرنے سے پہلے یا ایک میں قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد تو پھر قیامت ہی ہے، تو مرنے سے پہلے اگر ایک درخت اگا سکے تو اگا لے۔ دیکھیں اس کی اب یہ فرامین حضور جب وہ سریہ یا لشکر کہیں جاتا تھا تو سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ آپ نے کڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا ہے اور درختوں کو آپ نے تباہ نہیں کرنا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم موجودہ دور کے جو ایک چیلنج ہے اس کو سیرت طیبہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، اور ہمارا ممبر و محراب اس حوالے سے ایک مؤثر رول اور کردار ادا کرے، اور وہ پیغام جو کہ ایک سائنسدان دیتا ہے یا ایک سیاستدان دیتا ہے، سیاستدانوں میں سے تو باقی نہیں دیتے، صرف عمران خان دیتا ہے، لیکن جو سیاستدان دیتا ہے یا سائنسدان دیتا ہے، وہ پیغام محراب اور ممبر سے اس قوم کو ملے اور یہ شعور جو ہے یہ اجاگر کیا جائے۔ دوسری جو عشق رسول کا ہفتہ ہے، اس میں چونکہ ہمارا ایک فطری رد عمل ہے اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، تو ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہم قوم کو کہیں کہ جتنا وہ آپ دربار رسالت سے دور کرنے کی وہ جتن اور کوشش کر رہے ہیں، آپ اس وابستگی کو اور مضبوط بنائیں، اس تعلق کو اور استوار کریں، اور اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر، تمام ادارے، تمام آرگنائزیشن اہتمام کرے کہ عشق رسول کا پیغام ہم کیسے دیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، مفلوق الحال طبقات کا آپ حال پوچھیں، کسی قیدی کا حال پوچھیں، کسی مریض کا حال پوچھیں، کسی غریب کے حالت پرسی کر لے، کسی پناہ گاہ میں اور شیلٹر میں چلے جائیں، کسی ایسے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ہے اور بطور خاص جو کہ رواداری کے ہے اور برداشت کے ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ میں آج کی یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے تناظر میں مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے، وہ میں آپ کے توسط سے نظر قارئین ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ گوپی ناتھ نام ہے اور وہ امن تخلص رکھتا ہے ہندو مذہب سے، اس کی مشہور ربائی ہے جو میں نے کئی مرتبہ سنائی، لیکن آج کی گفتگو کے تناظر میں وہ بہت ریلیونٹ لگتی ہے کہ شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمہ نہیں ہے، نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے۔ اور گوپی ناتھ کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کہتا ہے جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمی ہے۔ اور مقطع دیکھیے، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، یہ کاسا ہے میرا یہ میری جمی ہے۔ اللہ بہت بہت شکریہ پیر نور قادری صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، پروفیسر ساجد الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، یہاں ہم نے جو نشست کی، میرے خیال میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور آپ نے بھی ضرور سیکھا ہوگا۔ اب چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ذرا جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو اہم خبریں ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے، تبصرہ کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے۔
الباري يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे कौमी उफक की जो आज की अहम खबर, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बुनियादी नुक्ता रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है। उन्होंने कहा कि नाम लिए बगैर, अगरचे कल ये हम सब के इल्म है कि कौमी असम्बली में जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक साहब ने अभिनंदन के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी और उनका ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा, जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स की मीटिंग हो रही थी इस वाक़े के बाद, जो पुलवामा के बाद भारत ने एक नापाक जसारत की और हमने दंदान शिकन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया कि जी 9 बजे से पहले पहले अभिनंदन को वापस भेज दें वरना 9 बजे भारत हमला कर देगा। उसकी वज़ीर ख़ारजा ने भी उसकी तरदीद की। आज DGISPR ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये हक़ाइक़ के मुनाफी है, गुमराह कुन है और इससे जो मुल्क की जो फतह है उसको कम करने की कोशिश की गई है और जो मनफी बयानिया है उसको तक़वियत दी। और हम ये देख रहे हैं कि उनका कहा इसलिए सही है कि मैं खुद इंडियन मीडिया को वॉच कर रहा था, वहाँ पर अयाज सादिक की स्टेटमेंट के हवाले से ट्वीट्स हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत की जो दहशत इतनी थी, दहशत की वजह से अभिनंदन को छोड़ा गया, जबकि हकीकत यह है कि एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर जब ये हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के जरिए हवाले किया गया था भारतीय अफवाज के। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था जो DGISPR हैं कि जो इस वक्त फौज के खिलाफ जो बात की जा रही है इससे रैंक एंड फाइल में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और फौज को सियासत से दूर रखा जाए। इन नुकात पर जरा हम गुफ्तगू करेंगे और एक मारूफ डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि PDM के जलसे हों या इस तरह के बयानात, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और जो हमले हैं वो इदारों पर हो रहे हैं। क्या ये अक्सर कहा जाता है, जैसे आज अयाज सादिक साहब ने भी कहा कि मेरे बयान को सियाको सबाक से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा जी जो अवैस नूरानी साहब हैं वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है। तो शाहिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपका की बहुत नवाजिश। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप तो माशाल्लाह एयरफोर्स के मायनाज पोस्टों पर रहे हैं, ये जो अयाज सादिक साहब ने बात की है आपका क्या इंप्रेशन है? आज तो DGISPR साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन की और रिकॉर्ड का दुरुस्त किया, आपके क्या तासुरात थे जब आपने ये स्टेटमेंट सुनी थी? देखें, मैं ये समझता हूँ ये रियासत के साथ सरासर ज्यादती है और इसमें आप अपनी पर्सनल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए रियासत के मफाद को पीछे धकेल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके सामने वो पेश किया जाए कि हमें कोई जंग का खतरा हो गया है और 9 बजे यानी टाइम दिया जा रहा है कि 9 बजे वो हम पे हमला कर देंगे। इस तरह की बातचीत नहीं कर सकता और ना की जा सकती है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ये सियाको सबाक से हट के ये बात की गई है और इस पे रियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा है उनके नाम पे बताया गया है। ऐसी बात नहीं होती। ये बात तो बनती है कि इंडिया का जो उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड था वो बिल्कुल ऐसे ही था कि उन्होंने उस वक्त पैनिक के केस में और जो उनकी हालत थी उसमें उन्होंने एक अपना हेलीकॉप्टर उसके लोग तक मार गिराए। यानी पैनिक का आलम ये था, उनके 2 जहाज हमने गिराए और उसके बाद वो लड़खड़ा गए। तो इसलिए ये बात बनती है, मगर ये बात बिल्कुल नहीं बनती कि उन्हें ये कहा जाएगा कि जी वो
ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں لہٰذا ابھینندن کو چھوڑ دو. یہ تو ایک بچوں کی بات ہے. اس طرح کی بات کرتے ہوئے کچھ خود انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کی ریاست کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں. اور اس کو انڈیا نے باقاعدہ پلے کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے جنیوا کنونشن کے تحت جو ہمارا سٹانس ہے اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دینا چاہتے تھے. جبکہ بھارت کو دیکھیں کہ ایک قرارداد ہے اب اقوام متحدہ کی, اس نے آج تک اس پہ عمل نہیں کیا. ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جنیوا کنونشن میں جو پی او ڈبلیوز کے ساتھ جس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے پاکستان, اور آج اس کو ہم نے پکڑا ہے اور اگلے دن ہم اس کو واپس بھیجنے کو تیار. یہ ذمہ داری کی بات تھی جو ہم نے کی, مگر وہاں اس کو پلے اپ کیا گیا. اس طرح کے بیان جو یہ صادق صاحب دے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ چونکہ حملہ ہونے والا ہے لہٰذا ہم نے چھوڑ دیا. تو وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے گھبرا کے ہمارے حملے سے ڈر کے ابھینندن کو واپس کیا, جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے. ہم نے جنیوا کنونشن کے تحت ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے یہ کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ملک کی جو ملکی سلامتی ہے اس کو داؤ پر لگانے والی بات ہے. ہم ہرگز کسی پریشر میں نہیں تھے. ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے تھے اور آج بھی یہ خبر چلتی رہی دن میں کہ فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ ہم نے اس بندے کو واپس کیا. ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی نہ تو اس چیز کا اثر تھا اور نہ ہمیں کوئی دھمکی تھی اس طرح کی جس کے تحت ہم نے اس کو واپس کیا. شاہد لطیف صاحب یہ بتائے گا, یہ تو آپ نے کلیئر کیا, کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بھی قومی اسمبلی میں بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کلبھوشن یادیو, جی میں شاہد لطیف صاحب چاہوں گا کہ یہ کلبھوشن یادیو جو بھارتی جاسوس ہے اور ظاہر بات ہے وہ ہمارے پاس ہے اور آئی سی جے کی ججمنٹ بھی آئی ہے, اس پر بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی این آر او دیا جا رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ تو کورٹس کی ججمنٹ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھینندن کا معاملہ, کلبھوشن کا معاملہ, ہماری جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں یہ بھارت کے ساتھ مودی کا یار, بھارتی جو ایجنڈا ہے اس کو ٹو کرنا, یہ اتنا کیوں فگر آؤٹ ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیونکہ آپ پولیٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں, اور حقیقت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل خود غرضی والی بات ہے اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے آپ استعمال کرتے ہوئے آپ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں. ایک جو ہے ان پر الزام لگا رہا ہے کلبھوشن کا اور دوسری سائیڈ الزام لگا رہی ہے ابھینندن کا. یعنی دونوں کیسز میں ہندوستان جو ہے وہ تو باقاعدہ وہاں پہ وہ ایک طرح سے اس کا منایا جا رہا ہے, جشن منایا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے مودی کا یار کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی اس کو کلبھوشن کو چھوڑنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف سے حکومت بھی ان سے ڈرتی ہے اور دوسری طرف اپوزیشن بھی ڈرتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اس طرح کی سیاسی حرکتیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا ملک جس پر ہم مکمل طور پر حاوی ہوئے ایک ہی دن میں 26 فروری کی بات کر رہا ہوں, اور دنیا نے اسے تسلیم کیا. ہم نے 2 جہاز ایک دن میں مار گرائے الحمدللہ. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح تیار تھے, اور یہ بات نہیں کرنے والی کہ اگر حملہ ہو گیا تو کیا کریں گے. اگر ہم نے ان کے رات کے اندھیرے میں چھپ کر آنے کو اگلے دن کی روشنی میں ان کو بھرپور جواب دیا, تو کیا ہم ان کی باقی چیزوں کے لیے تیار نہیں تھے؟ یہ کیا ہم نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ اس کو بھیج دو ورنہ حملہ ہونے والا ہے؟ یہ بہت ہی یہ جو ڈیمیج ہوا ہے, یہ جو شاہد لطیف صاحب ڈیمیج ہوا ہے, اس سے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ وہاں شادیانے بجائے جا رہے ہیں, اس پہ پولیٹیکل ٹاک شوز ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے ان کی تو حکومت بھی ایسی ہے. اب اس کی ڈیمیج کنٹرول کے لیے آپ خیال میں آج تو جو وزیر اطلاعات ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب, وہ کہتے ہیں کہ چاہے ایاز صادق صاحب ہوں اور جو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی, انہوں نے بھی بڑی بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں ریڈ لائنز کراس کی ہیں سینیٹ آف پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے. اس کا ڈیمیج کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو آپس سے بیٹھ کے, چاہے وہ حکومت ہے اپوزیشن ہے, اس اپنے لیے کوئی جسے کہتے ہیں رولز آف دا گیم, پولیٹیکل گیم سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوں تو اس میں جو ملک کی سیکیورٹی ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ انڈرمائن نہ ہو؟ جی میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں یہ باتیں طے کرنی چاہیے. مثلا ہندوستان سے کبھی اس طرح کی آپ نے بات سنی کہ انہوں نے جو کچھ وہ حملہ کیا اور کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے کیمپ اور نہ جانے کتنے ہزار لوگ مار دیے؟
اس کے اوپر کیا ان کی اپوزیشن سے کوئی اس طرح کی بات آئی کہ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایسا نہیں کیا؟ تو یہ ہم ہر موقع کو حکومت کی خلاف بیان دینے سے نہیں گھبراتے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس سے قومی مفاد کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. یعنی ایک طرف آپ کی جو افواج ہیں وہ اتنا بڑا مارکا ماریں، اتنا بڑا کام کریں، اور دوسری طرف آپ کے ایک بیان سے ان کے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. شرم آنی چاہیے. آپ کو معلوم نہیں کہ اس طرح کے کام کرنے میں کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں اور کتنی ہمت کے یہ کام ہے. جو وہ ہمارے جو 2 پائلٹس قابل فخر ہیں جنہوں نے ایک ہی دن میں ماشاءاللہ 2 جہاز گرائے اور دنیا بھر میں ایک نام پیدا کیا. تو یہ 65 کی جنگ میں ہمیں معلم جیسے لوگ تھے جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک ہی دن میں اتنا بڑا نام اپنے ملک کا بنا سکتے ہیں. تو ایک طرف اتنا بڑا نام بنانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ کام کیا جاتا ہے، اور آپ اپنے ایک بیان سے اس کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. اس وقت یہ بیان کیوں کر دیے جا رہے ہیں؟ شاہد لطیف صاحب، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بے وقت کی راگنی اس وقت، وائی ناؤ ٹائمنگز؟ اویس نورانی صاحب کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے، زبان کی پھسلن ہے. انہوں نے کہا محمود اچکزئی صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں. بیان کرتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کے خطرے کی بنا پر کہا گیا کہ اس بندے کو ہم نے واپس کرنا ہے، آپ مان جائیں، جو کہ بات غلط ہے. ہرگز ایسا نہیں ہوا. جنگ کا کوئی خطرے کا بہانہ نہیں لگایا گیا. وہ تو ان کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ اس وقت اس حد تک پینک ہیں کہ یہ کوئی بھی غلط حرکت کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن، یعنی ہندوستان بھی خطرے میں آتا ہے تو وہ ایک ایسا کام کر دیتا ہے کہ اپنے لوگوں کی توجہ اس طرف کرے اور پھر جنگ کی صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. یہی کام ہمارے ہاں سے ایسے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئندہ کے لیے ان کو اپنی اسٹریٹجی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر وضع کرنی چاہیے، اور دوسری طرف یہ جو بات کی گئی ہے کہ ایاز صادق صاحب کو فوری طور پر معافی بھی مانگنی چاہیے، اور جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی تصحیح کرنی چاہیے تاکہ ہندوستان تک صحیح پیغام جائے. یہ بیان جس طرح ہے، جس تناظر میں بات ہوئی تھی، اصل میں وہ بات کریں. تم پینک اور تم کھلبلائے ہوئے تھے. جی بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویورز، یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس پہ میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز دے ہیو ٹو پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. ان کو سر جوڑ کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کے جو بیانات ہیں جس کی ان کو پھر وضاحتیں دینے پڑتی ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو گئی، کہا جاتا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو پیش کیا گیا. ایسے بیانات نہ ہی دیں. جو سیاسی لڑائی ہے، سیاسی اختلاف ہے، اس کو سیاست کے میدان میں لڑیں. کیوں ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر خود بھی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے اور جو قومی سلامتی ہے وہ بھی زیر ہوتا ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہے، آئی ہولڈ دیم آل، کہ وہ پیٹریوٹس ہیں، کوئی غدار نہیں ہے، لیکن جب وہ فرتے جذبات میں آ کر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ریڈ لائنز کراس کر لیتے ہیں. ریڈ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہی آج کا ٹیک اوے ہے. اور جو ہم نے پہلی نشست کی تھی، کل انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی ہے، تمام مسلمان جو ہیں اس کو زبردست طریقے سے منائیں اور دعائیں کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالی ہمیں شفاعت عطا فرمائے، ہم ان کی اطاعت کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ آج آپ سے ہم رخصت لیں گے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عزیز پیر کی رات 10:05 پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.